अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। मैं आजमाइश और मोहब्बत हिस्सा नंबर 5। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई रज़ी, हमारे असल दुश्मन वो नाम नहाद दोस्त होते हैं जिन्हें हम सब कुछ समझते हैं, मगर वो होते सिर्फ खुद गर्ज हैं, या फिर हम खुद अपने दुश्मन हैं जो बाज़ वक्त सब जानने के बावजूद कबूतर की तरह खतरे के वक्त आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने खुद को बहुत समझा, बहुत परखा और इस नतीजे पर पहुंची हूँ, शायद हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमें आखिर क्यों खुद के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है? हम खुद क्यों अपनी ज़ात पे खुश और मुतमिन नहीं रह सकते? शायद हम अपनी तज़लील कराने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। हर बार गिरकर एक नया सबक सीखो और फिर निकल जाओ किसी नए दोस्त की तलाश में, और शायद हम सबकी ज़िंदगी ही इसके गिर्द घूमती है। काश 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 के खुशियाँ बिकती होती और दुखों का ठेला होता। 1 टके में आंसू आते और मोहब्बत 4 टके में, 5 टके में सारी दुनिया, मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे। चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता। ख्वाहिश नाम चीज़ ना होती, हाथ बढ़ा के सब मिलता। हम चाहे तो मर जाते ना, जी चाहता तो जीते रहते। ऊंचे नीचे शहर ना होते, पानी पर भी घर होते। काश काश के अपने पर होते और वो गहरा नीला अंबर, 7 समुंदर पार के साहिल, जंगल नदियाँ गिरता पानी। सब कुछ अपना धुन होता, किसी भी चीज़ की हद ना होती। वो करते जो मन होता, चांद की किरणें पहन के जगते और खामोशी ओढ़ के सोते। रातें दिन भर रुकती होती, रातें दिन भर रुकती होती, काश के खुशियाँ बिकती होती। रज़ी, मैं भी अब इस ज़िंदगी से, सब दोस्तों से, इन रास्तों से दूर जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में इन आजमाइशों से मज़ीद पता नहीं और कितना लड़ना है, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये सवाल मत पूछना मुझसे, मैं तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर रही, मगर अभी मुझे खुद नहीं पता मेरी मंजिल क्या है। मैंने तुमसे वादा किया है तुम्हारा और अरीबा का साथ हर हाल में दूंगी, तो मेरा ये वादा भी बरकरार है। मैं अरीबा से मिलकर ही ये शहर छोड़कर जाऊंगी। बस तुमसे एक वादा चाहिए, तुम अरीबा या किसी को भी ये कभी मत बताना मैंने शहर क्यों छोड़ा, प्लीज़। ज़ुबिया सांस लेने को रुकी तो रज़ी पर नज़र पड़ी जो नीचे मुँह किए गुमसुम बैठा हुआ था। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ बोलोगे नहीं? रज़ी ने ऊपर मुँह करके गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। मैं भी चाहता हूँ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, और मैं भी हर हाल में आप ही का साथ दूंगा। ज़िंदगी के जिस मुकाम पर भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, आप मुझे अपने हम कदम पाएंगी, मगर आप कहीं भी जाएंगी आपको मुझसे राब्ते में रहना होगा। मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ सकता। पागल, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं रही, मैं अपने सही ठिकाने पर पहुंचकर सबसे पहले तुमसे राब्ता करूंगी। ज़ुबिया की बात पर रज़ी के चेहरे पे कुछ सुकून के आसार नमूदार होते नजर आए। अरीबा, मैं ज़ुबिया बात कर रही हूँ, असान की दोस्त। जी कहें, क्या बात है आपी? अरीबा, पहले तो मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ, मेरी वजह से रज़ी ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, मगर जब इसने मुझे बताया तुम्हारा, तो मैं तुम दोनों के लिए दिल से बहुत खुश हूँ। रज़ी बहुत अच्छा लड़का है अरीबा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत भी करता है, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि वो तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा। लेकिन अगर कभी भी इसने तुम्हें कुछ कहा तो मैंने खबर लेनी है रज़ी की। आपी, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, गलती मेरी थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब रमीज़ ने मुझे सब बता दिया है, मुझे आप दोनों के रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी अब तो आप मेरी दोस्त हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो। मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, मगर आज मुझे दूसरे सिटी मूव करना है तो मुलाकात मुमकिन नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों से राब्ते में रहूंगी। कोई भी मसला हो तो मुझसे बात कर सकती हो। मगर आप दूसरे शहर क्यों जा रही हैं? बस कुछ मजबूरी है जो शहर छोड़ रही हूँ। चलो अच्छा, फिर बात होगी, मुझे बाकी के काम भी निपटाने हैं। अपना और रज़ी का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ज़ुबिया ने जल्दी से बात खत्म करके फ़ोन बंद कर दिया और बेड पर ही थोड़ी जगह बनाकर लेट गई, जहाँ पर इस वक्त कपड़ों का अंबार लगा हुआ था, और अपनी ज़िंदगी को सोचने लगी कि वो क्या से क्या हो गई थी। दीमक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, हर वर्क खोलने की ख्वाहिश में फट गया।
میری خواہشات اتنی زیادہ تو نہ تھی، اللہ پاک، جو میری زندگی کو ہی دیمک چمٹ گئی۔ اب نہ جانے کب تک اس زندگی کے ورق کو دیمک چاٹتی رہے گی۔ اللہ بس تو مجھے ہمت دینا کہ میں ہمیشہ ثابت قدم رہوں۔ زوبیہ آفس سے آ کر تمام کام نپٹا کر چائے کا مگ لیے میسج چیک کر رہی تھی، جہاں رضی کا بھی ایک لمبا چوڑا میسج آیا ہوا تھا جس میں وہ بات نہ کرنے کا شکوہ کر رہا تھا، اور بھی اس کے شکایتوں کی لمبی چوڑی لسٹ تھی۔ زوبیہ نے پورا شکایت نامہ پڑھنے کے بعد میسج لکھنے کے بجائے کال کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ رضی، جو اس وقت کتابوں میں گم بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، زوبیہ کا فون آتا دیکھ کر پہلے سوچا اگنور کر دے، مگر پھر اٹھا لیا۔ آخر مل گئی آپ کو فرصت، حد ہوتی ہے زوبیہ، اتنے دن ہو جاتے ہیں کبھی تمہیں میری یاد ہی نہیں آتی۔ جب یاد کروں میں ہی کروں، تم نے خود سے کبھی مجھے یاد نہیں کرنا۔ کیا ہو گیا ہے رضی؟ ابھی بس کل ہی تو بات نہیں کی تھی میں نے تم سے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تم دبے بیٹھے ہو؟ ضرور اریبہ سے پھر لڑے ہو؟ جب بھی اس کی برداشت مجھ پر نکل رہی ہے، زوبیہ نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ رضی نے زوبیہ کو کافی عرصہ پہلے ہی آپ کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ زوبیہ کو بھی رضی کا تم کہنا زیادہ اچھا لگتا تھا، جب ہی اس نے کبھی رضی کو منع نہیں کیا۔ ہاں، تمہیں تو بس میں ہی نظر آتا ہوں، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، سننی مجھے ہی ہے۔ رضی نے منہ بناتے ہوئے یہ بات کہی، کم از کم زوبیہ کو تو ایسا ہی محسوس ہوا ہوگا۔ اچھا ڈرامے باز، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ابھی خبر لیتی ہوں اریبہ کی۔ تم خبر لینے کو چھوڑو، یہ بتاؤ کراچی کب آ رہی ہو؟ پورے 2 سال ہو گئے ہیں تمہیں کراچی آئے ہوئے، بس اب جلدی سے آ جاؤ یار، بہت رہ لیا دیار غیر میں، اب بس یہاں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جب تم شادی کرو گے تو آؤں گی میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میری شادی میں بہت ٹائم باقی ہے، تمہیں اس سے پہلے آنا پڑے گا، مجھے نہیں معلوم، اور پہلے تو تمہاری شادی ہونی ہے۔ میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا، تم آگے بڑھ جاؤ اپنی زندگی میں، وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ جب اس نے کبھی تمہاری قدر نہیں کی تو کیوں اس کے لیے بیٹھی ہو زوبی؟ تم شادی کر لو، اب بہت شوق منا لیا یک طرفہ محبت کا۔ ٹھیک ہے پھر تم کر لو مجھ سے شادی، ویسے بھی اتنے عرصے میں تمہارے لیے آپ سے تم ہو گئی ہوں میں۔ زوبیہ نے رضی کی بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ میں آج مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ تم اگر ایک بار بھی کہو کہ رضی تم مجھ سے شادی کر لو تو یقین جانو میں بھی کر لوں گا۔ محبت میرے لیے اتنی اہم نہیں جتنی تمہاری دوستی اہم ہے۔ ہائے، تم میری خاطر محبت قربان کرو گے؟ دل تو چاہ رہا ہے کہہ دوں لے آؤ بارات، مگر کیا ہے نا، میں اتنی ظالم نہیں، جیسا تمہیں میری پرواہ ہے مجھے بھی تمہاری قدر ہے، میں بس تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ اگر میری خوشی چاہیے تو کر لو شادی، تم جاب کرنا، پھر ہم دنیا گھومیں گے۔ جی نہیں، مجھے تمہیں پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ تمہیں تمہاری اریبہ مبارک ہو، اور سنو میرا شاید اسی مہینے کراچی آنا ہو آفس کے کسی کام سے، میں تمہیں آنے سے ایک دن پہلے بتا دوں گی۔ تم بھی کیا یاد کرو کہ کتنی اچھی ہوں میں؟ تو تمہارا پہلے سے ارادہ تھا آنے کا، اور مجھے اتنی دیر سے گھما رہی ہو؟ واہ بھائی، چلو اب بتا دیا نا، اچھا فون رکھو، اب مجھے باقی کے کام بھی نپٹانے ہیں۔ زوبیہ فون رکھ کر چائے پیتے ہوئے اپنی زندگی کے ان 2 سالوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا اس کی زندگی میں سے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ رضی اس کے لیے اتنا اہم کب سے ہو گیا تھا۔ کتنی بے لوث محبت کرنے والا دوست ملا تھا اسے۔ ایک عجیب سی اہمیت اختیار کر لی تھی رضی نے، جس میں بس عزت احترام کا رشتہ تھا، صرف عزت اور احترام کا۔ اریبہ، میں ایک ہفتے بعد کراچی آ رہی ہوں، کیا تم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ زوبیہ نے رضی سے بات کرنے کے بعد اریبہ کو فون کیا۔ یہ بھی کچھ پوچھنے کی بات ہے آپی، میں آپ سے کیوں نہیں ملوں گی بھلا؟ آپ آنے سے پہلے بتا دیجئے گا، میں اور رضی دونوں آئیں گے آپ سے ملنے۔ نہیں اریبہ، اس سے تو میں مل لوں گی، مگر میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو آپ ساتھ کیوں نہیں ملیں گی؟ ہم دونوں الگ تو نہیں ہے نا؟ میں جانتی ہوں سویٹی، مگر مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، رضی سے دوسرے دن مل لوں گی، اس سے تو پھر بھی ملاقات ہو چکی ہے میری کچھ ماہ پہلے۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی، آپ کو جو مناسب لگے وہ کریں۔ اریبہ بات سنو 2 منٹ، وہ فون رکھنے لگی تھی جب زوبیہ نے اریبہ کو روک لیا۔ جی کہیں۔ اریبہ، رضی میرا سب سے اچھا دوست ہے، تم کبھی بھی ہمارے رشتے کو غلط مت سمجھنا، بس ہماری نیچر بہت ملتی ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے اور میں اس کا حال دل جانتی ہوں، یا یوں کہنا چاہیے مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ آپی، جہاں تک جاننے کی بات ہے تو مجھ سے بہتر رضی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، آپ اسے کبھی نہیں سمجھ پائیں گی۔ تم شاید ٹھیک کہتی ہو، خیر تم بے فکر رہو مجھ سے، میں ہمیشہ تم دونوں کی خوشی
خوشی چاہوں گی۔ میں ہمیشہ تم دونوں کی خوشی چاہتی ہوں، بس آپ کی یہ چاہت رنگ لے آئے، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اریبہ نے فوراً جواب دیا، میری جان، اس کے بغیر تمہاری کوئی زندگی ہوگی بھی نہیں، بس بھروسہ رکھو اللہ پر، اللہ ہی پر ایک بھروسہ ہے، ایک یقین ہے، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ گڈ گرل، چلو اچھا پھر ملتے ہیں، اب ذرا میں کچھ کام کر لوں، اللہ حافظ۔ اف، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ محبت اتنی عجب شے کیوں ہے، انسان ہر دوسرے انسان سے خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کہیں کھو جاتی ہے۔ مگر اریبہ، تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا، رضی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ میرا یقین ہے۔ رضی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رضی ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اریبہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر اریبہ کو دیکھا اور ٹی وی بند کر کے سائڈ پر ہی رکھ دیا۔ کہو رمیز، زوبیہ آ رہی ہے، مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی وہ تم سے میرے ساتھ کیوں نہیں ملے گی۔ مطلب میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ رضی نے اریبہ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو اریبہ نے زوبیہ سے کی گئی ساری بات بتا دی اور کہنے لگی، رضی، مجھے اچھا نہیں لگتا جب میرے علاوہ کوئی تمہیں اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ تمہارے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اریبہ، میں پھر سے یہ ٹاپک شروع نہیں کر سکتا، زوبیہ کو بھی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ میں یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ تم اسے چھوڑو، اور تمہاری دوست ہے، اس لحاظ سے میری بھی کچھ لگتی ہے، مگر ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے۔ تم واقعی مجھے نہیں سمجھ سکتی، ورنہ زوبیہ کو لے کر کبھی مجھ سے لڑنے نہیں آ جاتی، رضی نے ناراضگی سے کہا۔ اور جہاں تک اکیلے ملنے کا تعلق ہے تو مجھے اتوار والے دن ایک ضروری کام ہے، اس لیے شاید فری ہونے میں ٹائم لگ جائے مجھے، پھر پیر والے دن تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ کسی کام سے جانا تھا، تو بس اس وجہ سے اکیلے ملنے کا کہا۔ تم نہ اپنا ذہن ان خرافات سے پاک کر لو، پچھلے 2 سال سے میں صفائیاں دے رہا ہوں تمہیں زوبیہ کے لیے۔ رضی کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر اریبہ نے جلدی سے کہا، رضی کیا ہو گیا ہے؟ میں بس پوچھ رہی تھی، تم ہر بات غلط سائڈ کیوں لے جاتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے غلط سائڈ پر جانے پر مجبور کرتی ہو۔ اچھا نا، سوری یار، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، موڈ ٹھیک کرو نا، زوبیہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو رضی بھی اس کی شکل دیکھ کر ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے میرا موڈ، رضی نے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اسے تو بند کرو، چلو مارکیٹ، اذان بھائی کی بارات کا سوٹ لینا ہے مجھے، اگر اپنی پسند کا کوئی ڈریس پہنوں گی تو اس میں بھی نخرے کرو گے، اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں ہاں، واہ، اتنا خیال کہ ڈریس بھی میری پسند کا لینا ہے، رضی نے ہنستے ہوئے کہا۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو مجھ سے، بس تمہارا منہ بنا ہوا نہیں دیکھا جاتا، تبھی کہہ رہی ہوں، اب اٹھو بھی جلدی سے۔ رضی نے مسکراتے ہوئے اریبہ کو دیکھا اور مارکیٹ جانے کے لیے دونوں باہر نکل گئے۔ کسی کا عشق، کسی کا خیال تھے ہم بھی، کسی کا عشق، کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی، ہماری کھوج میں رہتی تھیں تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی، زمیں کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈال تھے ہم بھی، ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں، ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں، کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی۔ آج زوبیہ پورے 2 سال بعد اپنے شہر آئی تھی، اس کا شہر ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہ خود کتنی بدل گئی تھی، اپنے اوپر کتنے خول چڑھا رکھے تھے اس نے، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اذان واقعی اس کی زندگی سے دور جا چکا ہے، وہ آگے بڑھ گئی ہے، کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کے لیے، اب اذان اس کے لیے ایک یاد کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر ہائے وہ کتنی غلط تھی، کوئی طوفان بھلا کبھی اتنی آسانی سے ٹلا ہے جو اب ٹلے گا، بس انسان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے اور سب ٹھیک ہے کا ورد پڑتا رہتا ہے۔ زوبیہ اس وقت اریبہ کے ساتھ پیزا ٹاؤن میں بیٹھی تھی، آرڈر کا انتظار کر رہی تھی، دونوں آپس میں تھوڑی بہت باتیں کر رہی تھی، جب اچانک اریبہ نے وہ سوال کر لیا جس سے اس کی یہ خوش فہمی دور ہو گئی کہ اذان اس کی زندگی میں ایک یاد کے سوا کچھ بھی نہیں، بلکہ اذان ابھی بھی اس کے دل پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اب آپ اذان بھائی کی شادی اٹینڈ کر کے ہی جائیں گی نا؟
اریبہ کا یہ سوال زوبیہ کو واپس اسی مقام پر لے آیا تھا جس مقام سے وہ اس شہر کو خیرآباد کہہ کر گئی تھی۔ محبت اور آزمائش کی اس کشمکش نے اس کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اس کی آنکھ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے کمرے میں کھلی تو سامنے ہی رضی کو پریشان کھڑے پایا جو اب قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ زوبیہ نے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ رضی نے آ کر روک دیا اور کہنے لگا، لیٹی رہو، تمہارے سر میں کافی گہری چوٹ لگی ہے، وہ تو اللہ نے اپنا کرم کر دیا ورنہ تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اپنے آپ کو اوپر پہنچانے کی۔ زوبیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور منہ موڑ کر لیٹ گئی جیسے کہہ رہی ہو چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ زوبی، بھوک لگی ہوگی، تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، رضی کہہ کر جانے ہی لگا تھا کہ اس کو زوبیہ کی آواز سنائی دی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کچھ لانے کی یا پرواہ کرنے کی، تم ہوتے کون ہو؟ ہاں، میرے جو اتنی عنایتیں کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے شکل نہ دکھانا اپنی، ویسے بھی تمہیں بہت سے کام نپٹانے ہوں گے اپنے بھائی کی شادی کے۔ زوبی، تم اتنی بدسن کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی نہیں بتایا تھا میں نے تمہیں کچھ، میں جانتا تھا کہ اگر تمہیں بتاؤں گا تو ایسا ہی کچھ ہوگا۔ پلیز زوبی، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ تم کیوں ایک بیکار انسان کے لیے خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی اہم نہیں ہے تمہارے لیے جو تم اس طرح کی حرکت کر رہی ہو؟ رضی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے پہلے سے بتاتے تو مجھے شوق نہیں لگتا، میں اس حال میں نہیں ہوتی۔ آخر کب ہوگی میری یہ آزمائش پوری؟ میں ہی کب تک اکیلی لڑتی رہوں گی؟ اب تھک چکی ہوں میں رضی، مجھے زندگی سے ڈر لگنے لگا ہے، زوبیہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رضی نے بھی اسے رونے دیا کہ ایک بار دل کا غبار ہلکا کر لے۔ جب رو رو کر تھک گئی اور کچھ سکون محسوس کرنے لگی تو اٹھ کر اپنا پرس ڈھونڈنے لگی جو قریب ہی موجود سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ رضی نے اسے پرس اٹھا کر دیا تو اس میں سے موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگی۔ کس سے فون کر رہی ہو؟ لاؤ میں نمبر ڈائل کر دوں، رضی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کر لوں گی، جسے میں کال کر رہی ہوں شاید تمہیں اس کا نمبر ملانے میں مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، تم بھی اب سوچو، میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بنوں گی۔ رضی نے افسوس کے ساتھ زوبیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، ہاں، مجھے واقعی مسئلہ ہوگا اگر تم اسے فون کرو گی، کیونکہ میں تمہیں ایسے کسی کے آگے جھکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں اس سے سننے کی عادت ہوگی مگر مجھے برداشت نہیں تم اس کی جلی کٹی فضول میں سنو، اس لیے سکون سے لیٹی رہو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، رضی کہہ کر جانے لگا مگر گیٹ پر پہنچ کر رک گیا۔ سامنے ہی اریبہ نہ جانے کب سے کھڑی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اریبہ کو اس طرح نظر انداز کرنا زوبیہ کو بھی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ آؤ اریبہ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ زوبیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اریبہ آنکھوں میں آنسو لیے زوبیہ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کیے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولے تو زوبیہ کو پہل کرنی پڑی۔ کیا ہوا؟ پھر رضی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ کب کچھ نہیں کہتا، میں تو شروع ہی سے سنتی آ رہی ہوں، مگر دیکھیں نا، میں بھی کتنی ڈھیٹ ہوں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا مجھے، بار بار اپنی انسلٹ کراتی ہوں اور پھر میں سب بھول جاتی ہوں۔ اگر آپ یہاں موجود ہیں اس سب کی ذمہ دار میں تو نہیں، پھر وہ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ زوبی، اب بہت ہو گیا، میں اور نہیں سہ سکتی، اگر میں رضی کی زندگی میں نہیں بھی ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ اس کی زندگی میں نہیں ہوئی تو اسے ضرور فرق پڑے گا۔ آج یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے، چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو وہ براست مجھ ہی پر نکالتا ہے۔ خیر، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ مجھے آپ سے سوری کہنا ہے، میں نہیں جانتی تھی اذان بھائی آپ کے لیے کیا ہیں، اور میں اس وقت آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ہی ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ اریبہ، لیکن تمہاری کہانی کا انجام یہ نہیں ہوگا، تمہاری سٹوری کی اینڈنگ میں ہیپی دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے یقین ہے تم دونوں ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارو گے انشاءاللہ۔ کاش جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہو، مگر ایسے آثار نظر نہیں آتے۔ رضی ایک بہت کنفیوزڈ انسان ہے، وہ کسی ایک کے ساتھ مکمل زندگی گزار ہی نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ میں نے سب کچھ اب قسمت پر چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑ دینا، سب کچھ تمہارے حق میں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ چلیں، بہت کر لی میری برائیاں، مزید برائیاں کرنے کے لیے تمہیں تندرست اور توانا صحت مند ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یہ جوس پورا ختم کرنا ہوگا۔ رضی نے اس بار بھی اریبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے زوبیہ کو کہا، اور وہ جو ایک ہاتھ میں جوس اور دوسرے ہاتھ میں سینڈوچ لیے کھڑا تھا۔ خیر، تمہاری برائی ہرگز نہیں ہو رہی تھی، ہم اپنی باتیں کر رہی
थी। क्यों अरीबा? ज़ुबिया ने अरीबा को भी बातों में शामिल करते हुए कहा। रज़ी ने शाकी नज़रों से अरीबा को देखा और कहने लगा, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, मगर मेरे लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि जहाँ ये मोहतरमा हो वहाँ मेरी बेरुखियाँ बयान न की जाएं। चलें अपी, मुझे शायद जाना चाहिए, आप आराम करें, मैं फिर आऊँगी। अरीबा कहती हुई बाहर निकल गई। ज़ुबिया बस रज़ी को खा जाने वाली नज़रों से देखती रही। ये क्या हरकत थी? जब किसी बात का पता नहीं होता तो क्यों इतना फजूल बकवास करते हो? अरीबा क्या सोच रही होगी? क्यों तंग करते हो इसे? इतना अजीब इंसान हो यार, रिश्तों में तवाज़ुन रखना सीखो। अरीबा के जाने के बाद ज़ुबी रज़ी को सुनाने लगी। हाय, मैं क्या बताऊं, क्यों सुनाई? बस ये समझ लो, बस जब करना बकवास ही करना। मैं ये कहूँगी तुमने गलत किया इसके साथ, इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी? वो तो कुछ जानती ही नहीं है, लेकिन तुम तो अकल से काम लेते। अगर नहीं रिश्ते निभाए जाते तो छोड़ दो मुझे, कम से कम इस तरह तुम कोई एक रिश्ता तो दिल से निभाओ। मगर मेरी वजह से तुम्हें इसको कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। अपनी गलतियां दूसरों पे मत डाला करो। इससे पहले भी तुम मेरी वजह से इसे कई बार जलील कर चुके हो, मगर अब नहीं, अब बहुत हो गया। बस तुम जाओ, इसे मनाओ, वरना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ना, आप कुछ खाएं पहले मैं पूछ कर आऊँ आपको डिस्चार्ज कब मिलेगा, फिर इसके पास भी जाता हूँ। रज़ी ने ज़ुबिया को मुतमिन करके दवा खिलाकर सुला दिया और डॉक्टर से मिलकर खुद अस्पताल से बाहर निकल गया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दुगना कर गया जो गम ख्वार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। ओहो, तो मैडम को और किसका साथ चाहिए? अरीबा तेज आवाज़ में वकार अली की आवाज़ में गाना सुन रही थी जब रज़ी कमरे में दाखिल हुआ और सॉन्ग बंद करते हुए कहा, तो लास्ट पार्ट सुनने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम आखिरी हिस्सा। Subscribe my channel, like and share.